बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के जरगे में पाकिस्तानी सियासत पे बात होगी और हमारे साथ मेहमान हैं अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर जनाब एमल वली ख़ान साहब, जो हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात में चारसद्दा में इमरान ख़ान साहब से उनका मुकाबला था। बहुत शुक्रिया एमल वली ख़ान साहब। और सबसे पहले आप इलेक्शन करवाने के लिए कोर्ट भी गए और बहुत ज़ोर भी लगाया था, हुकूमत कुछ डवाडोल थी इलेक्शन के बारे में। तो जब जीत नहीं सकते थे तो फिर इतना ज़ोर क्यों लगाया, लड़ा क्यों? हम पुरुमीद थे और हम आज भी पुरुमीद है। इलेक्शन पाकिस्तान जैसे मुल्क में और फिर बाय इलेक्शन होते ही मैनिपुलेटेड है। हमारा मुकाबला इस दफ़ा था सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़। हमें ये शक था कि हमें शायद लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला नहीं। इलेक्शंस पे जिस तरह मैं मुतमईन था, मैं आज भी उतना ही मुतमईन हूँ। ये नतीजा मैनिपुलेटेड नतीजा है। और इमरान नियाज़ी, मैं बाकी तो नहीं कह सकता, लेकिन चारसद्दा में जो माहौल था, 78,000 वोट वो ख्वाब में भी नहीं ले सकता, ज़िंदगी तो दूर की बात है। प्री पोल रिगिंग हुई है, आपको पता है। सूबाई हुकूमत मशीनरी हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके उन्होंने कोशिश की है प्री पोल रिगिंग की। पोलिंग डे पे रिगिंग हुई है। पोलिंग डे पे उन्होंने, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है जनरल इंतखाबात में जहाँ पे पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, ड्यूटीज़ टीचर्स की लगती है। यहाँ पे सेलेक्टेड इंतखाबात थे, पूरे मुल्क में नहीं थे, लेकिन फिर भी टीचर्स की जगह लेडी हेल्थ वर्कर्स को ड्यूटी पे लगाया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का इलेक्शन ड्यूटी से क्या लेना देना। और फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ था? इलेक्शन कमीशन तो उधर था और हमने उनको अभी भी रुजू किया है कि, लेकिन तो जाहिर सी बात है, ड्यूटीज़ वगैरह तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है और ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, डीसी का, एसी का। आपको पता है कमिश्नर उधर, बदकिस्मती से पेशावर में जो कमिश्नर बैठा हुआ है वो पीटीआई का वर्कर है। इसने पिछले इलेक्शंस देखे, इसने हर इलेक्शन में इस पर इल्ज़ाम बाकायदा लगे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और कैसे पीटीआई का वर्कर है? वो तो सरकारी अफसर है। नहीं, इस तो सरकारी लोगों में तो उसका कोई बेटा है कि कोई फैमिली, बहुत क्लोज फैमिली वाला, उसका पीटीआई का सेनेटर बैठा हुआ है और उसी की वजह से वो उधर कमिश्नर पेशावर में लगा हुआ है। तो उसने 2-3 इलेक्शंस इससे पहले भी किए और अभी भी। और हम तो अभी बाई पोलिंग के बाद बाकायदा सबूत लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन में ऐसे हुआ है कि मेरे 115 वोट्स हैं, इमरान नियाज़ी के 109 वोट्स हैं। फॉर्म 47 में मेरे 115 हैं, इमरान के 1090 हैं एक पोलिंग स्टेशन में। एक और फॉर्म 45 हमारे अभी हम कर रहे हैं टैली, मैं इलेक्शन कमीशन भी गया हूँ इसके ख़िलाफ़। एक और पोलिंग स्टेशन में मेरे 190 वोट्स को 140 बनाया गया है। वोट है उस सामने आ रहा है, फॉर्म 45 में 190 है, फॉर्म 47 में 140 है। तो मैं तो अभी भी ये इलेक्शन कमीशन गया हूँ, उन्होंने आज तकरीबन कैटेगोरिकली मेरे साथ माना है कि हम पूरा हल्का खोल के देंगे। और मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे हल्का खोल के दें। हल्का नहीं तो मैं 4-5 यूनियन काउंसिल्स पिन पॉइंट करके दे सकता हूँ, जहाँ मैं बता सकता हूँ कि इमरान नियाज़ी के इतने वोट्स हैं नहीं। लेकिन इस दौरान वो पॉपुलर भी था ना, पेशावर में भी तो हाजी गुलाम बिलोर साहब को भी बुरी तरह शिकस्त हुई, मौलाना कासिम साहब को भी शिकस्त हुई। ये प्रैक्टिस सिर्फ चारसद्दा में नहीं हुई होगी, ये प्रैक्टिस पेशावर में भी हुई होगी, ये प्रैक्टिस मर्दान में भी हुई होगी। मेरे ख्याल में उन लोगों को भी अपना जांच पड़ताल करना चाहिए। और ये जो हुकूमती प्रैक्टिस है, इलेक्शन इस दफ़ा मैनिपुलेट जिस तरीके से किए गए हैं, तो ये तीनों हलकों में हुआ होगा ज़रूर। लेकिन एक वजह ये नहीं कि इमरान ख़ान ने भरपूर कैंपेन चलाई, उनकी सूबाई हुकूमत ने भी चलाई, कैंपेन हमने भी चलाई, कैंपेन आप अकेले चला रहे थे ना आपके लिए मरियम नवाज़ आई, न कोई और किस्मत की बात है साफ़ी साहब। मरियम ने मेरे से आना था जलसे के लिए, लेकिन ऑब्वियसली उनके घर के सिंपथीज़ या जो भी वो थे वो उसके ऊपर हो गई। शी हैड टू गो टू मीट हर फादर, तो वो अलग बात है। लेकिन मौलाना साहब आए, जलसा किया उन्होंने, हुआ है, मतलब कि मैं किसी पे वो नहीं करूँगा। लेकिन हमारे जो 68,000 वोट हैं, मैं अभी भी कहता हूँ कि वो 68,000 जीत के वोट हैं। कम से कम 30 से 40,000 वोट में इधर धांधली हुई। आपके लोगों ने मौलाना साहब के साथ सही ताउन किया होगा, और एक ये भी इतलात हैं कि जी मौलाना साहब के लोगों ने आपके साथ सही काम नहीं किया। देखिए, ये तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं। ऑन द फेस ऑफ इट तो मर्दान में हमने उनके साथ पूरा कैंपेन चलाया है।
ہمارے ووٹرز نکلے ہیں، آخری دن پہ ہم نکلے ہیں، اور چارسدہ میں بھی ٹھیک ہے انہوں نے اونرشپ تو آبویسلی میں نے لینی ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ میں ہوں، لیکن سپورٹ میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کیمپین کیا ہے۔ اب کمرے کے اندر کیا ہوا ہے وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون منافق ہے کون ٹھیک ہے، وہ تو نہ میرے اپنے ٹوپی والے کا پتہ نہ میرے مخالف کا پتہ مجھے، لیکن جس طرح میں اپنے کیمپین کو دیکھوں ہاں تو انہوں نے مجھے لیکن اس سے کچھ عرصہ قبل تک آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں تھے، ایک حکومت کا حصہ ہو کے بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کر رہے تھے، وہ آپ کا گورنر بننے نہیں دے رہا تھا پرائم منسٹر کے وعدے کے باوجود، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اصل فیکٹر یہ تھا کہ اتحادی جماعتوں نے آپ کا صحیح ساتھ نہیں دیا؟ نہیں، میرے خیال میں اگر آپ کہتے ہیں تو اٹ کین بی ون آف دا فیکٹر، لیکن اصل فیکٹر ان کی دھاندلی ہے، ان کی دھاندلی کی وجہ سے ہم الیکشن آ رہے ہیں۔ اور سیاست میں مخالفت یہ چلتی رہتی ہے، آپ کو سیاست میں 1 فٹ آگے 2 فٹ پیچھے یہ کرنا پڑتا ہے ماحول اس وقت کے سینیریو کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ تو ہمارا اور ان کا ایک اپنا نظریہ، یہ میں ہم اور کہتے ہیں تو ہم 10 جلسوں میں کہا ہے کہ ANP اور JUI کا اپنا اپنا نظریہ ہے جو بالکل ایک دوسرے سے تقریباً بہت باتوں پہ مختلف ہے، لیکن جہاں بھی کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آیا ہے تو اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، ہم اس دفعہ بھی اکٹھے ہوئے۔ آپ نے گورنرشپ ان کو عنایت کر دی اور حاجی غلام علی کے ہاتھ اٹھا کے ان کو گورنر بھی ڈکلیئر کر لیا، تو ابھی بھی آپ لوگ اس پہ قائم ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر JUI کا اور غلام علی کو بننا چاہیے؟ جی دیکھیں، میں تو اگر بات ہو گئی تو میرے خیال میں اس بات کو کھول دی جائے۔ جیسے آپ نے بولا یہ حکومت جب بنی تو یہ آفر ہمیں ملی، ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ کوئی بندہ دیتے ہیں، ہم نے میاں افتخار کا نام ہم نے سجیسٹ کیا، پھر اس میں مسئلے آ گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ مسئلے آ رہے ہیں JUI کی طرف سے۔ اس میں پہلے بھی میرے پہ جرگے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، حیا ہے، شرم ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ پھر میری اور مولانا صاحب کی ایک ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے سے بات کی تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب حیا کی بات ہے، میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا، جو بھی ہے بس ایک روایت سمجھ لے یا ہم پختو بولتے ہیں اس کو، کہ میں آپ کو منہ پہ انکار نہیں کر سکتا، بس آپ بڑے میں چھوٹا، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے میرا آپ کے ساتھ اسی فیصلے پہ بات ہوگی، اور میں والد صاحب سے بھی بات کر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر جرگے پہ آئے ہیں، مولانا صاحب بھی آئے ولی باغ، اور یہ جو گورنر صاحب ابھی جن کا نام آ رہا ہے آگے وہ بھی آئے ہیں، غلام علی صاحب، اور وہ ہم نے مان لیا اور پھر ہم نے اعلان بھی کر لیا۔ تو میرے خیال میں ہماری طرف سے کوئی ہکپ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس اعلان کو ہوتے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی بھی گورنر نہیں لگ رہا، تو شاید اس پہ کوئی اور مسئلے ہوں گے، ویسے ہی ہمیں آپس میں کچھ کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ان چیزوں کے بھوکے نہیں ہیں، ہم نے ان کو دکھا دیا۔ نہیں، آپ تو بھوکے نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ اگر TTP کا مسئلہ ہے تو طالبان کے حوالے سے JUI کی پالیسی آپ کی بالکل الٹ ہے۔ پھر فاٹا مرجر کا معاملہ ہے، مرجر کے لیے جتنے آپ لوگ سرگرم عمل تھے اتنی JUI اس کی مخالف ہے، تو اگر آپ لوگ جس اتحاد کا حصہ ہے اس میں JUI کا گورنر بنتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے؟ جی میں کم سے کم اتنی وضاحت تو کر دوں کہ جب غلام علی صاحب میرے پاس ولی باغ آئے تھے تو میں نے فاٹا مرجر کی بات بہت واضح کی تھی کہ اس پہ تو ایک قدم بھی پیچھے ہم نہیں ہٹ سکتے، اگر آپ کی اپنے آئیڈیالوجی ہو کچھ بھی ہو، اگر ہم اتحاد میں ہم آپ کو یہ جرگے میں دے رہے ہیں تو جو فاٹا کا رول بیک وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی وی ہیو ٹو موو آن، ہم نے ان کو زندگی دینی ہے، ہم نے ان کو مثال اسکول کالج اسپتال دینے، ہم اس کو واپس اس تاریخوں کی طرف، یہ تو میں ان کے ساتھ بہت کلیئر کر چکا ہوں۔ اور اگر کوئی بھی قوت، وہ بھلے ہم اتحادی ہوں، جس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ نہیں ہو، کوئی بھی قوت فاٹا کا دوبارہ وہ واپس وہ فاٹا سٹیٹس میں لے کر جائیں گے تو ہم اس کے خلاف ہوں گے، وہ تو بھلے ہم اتحاد میں ہوں یا نہ ہوں۔ جہاں تک بات رہی طالبانائزیشن کی، اچھا اس پہ میں نے آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے TTP کے مسئلے پہ، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب۔ ایمل ولی خان صاحب، ایک تو یہ دو ہمیں ایکسٹریم خبریں مل رہی ہیں خیبر پختونخوا سے، ایک طرف یہ کہ جی طالبان واپس آ گئے ہیں اور سوات پہ بھی قابض ہو گئے، وزیرستان علاقے میں بھی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، اور IG صاحب نے بھی اس روز اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ اس بات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسی صورتحال نہیں ہے جس طریقے سے
ANP یا یہ مظاہرہ کرنے والوں کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، تو ایکچولی کیا صورتحال ہے؟ جی صافی صاحب، میری ایک واضح بات ہے، اگر IG انکار کرتے ہیں دہشت گردی سے، تو جو ابھی اس کو بھی بڑا ٹائم ہو گیا، میرے خیال میں مہینہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، جو سوات میں ویڈیو آئی تھی اور ایک آرمی والے کو اور ایک DSP کو اغوا کیا تھا، وہ کس نے کیا تھا؟ ایک سادہ سوال ہے کہ اسی IG کے ہوتے ہوئے اسی کے علاقے میں اگر امن نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ڈسپیئر ہو رہے ہیں، بچیوں کے اسکول وین پہ فائرنگیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذاتی واقعہ تھا، تو ذاتی واقعہ کا قاتل معلوم ہونا چاہیے نا، قاتل ہمیں بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا یہ قاتل ہے، اگر نہیں ہے تو دہشت گردی ہے۔ وہ دہشت گردی یہ صرف جھوٹ کا بہانہ ہے، جھوٹ پہ بنیاد ہے۔ افغانستان کے حالات کے بعد دیکھیں، کل ان کا بیان آتا ہے طالبان کا کہ ہم نہ افغانستان گئے تھے نہ گئے ہیں، ہم پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان میں موجود ہے۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ادھر جو آپریشنز ہوئے ہیں اس پہ طالبان نے جو کل بیان دیا ہے، جو عاطف خان کے لیٹر کے رد عمل میں بیان آیا ہے، ابھی جو ان کے ایک منسٹر کو لیٹر ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ کیا سیف صاحب وضاحت کر سکتے ہیں کیا یہ رنگ والا جو خط ہوگا وہ کیا طالبان کی طرف سے ہوگا کہ نہیں میرے اور آپ کی؟ کیونکہ وہ ایک پریس کانفرنس، TTP والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جاجی تو وہ پریس کانفرنس ایک کر رہے تھے کہ اس رنگ کا خط آئے گا تو وہ TTP والا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ وہ تو خود ترجمان ہے میرے خیال میں، اس کو ابھی یہ پروجیکٹ کو ایک نام دینا چاہیے، دس از TTPTI، جس کا ترجمان سیف ہے۔ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے اور یہ ہمارے صوبے کے لیے جو پلان تھا اسی پہ عمل پیرا ہے۔ عمران 9 سال پہلے جب ہمارے صوبے میں آیا، اس نے نعرہ لگایا کہ طالبان کو دفتر دو، اس نے باقاعدہ فنڈز دیے، سرکاری فنڈز دیے صوبائی حکومت کی طرف سے طالبان کو، ان کے مدارسوں کو، ان کے سینٹر کو۔ میں نام نہیں لوں گا، ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں جہاں جہاں ہم پہنچ رہے ہیں جو ہے۔ پھر جب اس کی وفاق میں حکومت آئی، اس نے باقاعدہ افغانستان میں اس نے غلامی کی زنجیریں توڑنے والا نعرہ لگا دیا، اس نے طالبان کو فل سپورٹ کیا ہے۔ اس کی حکومت میں اس حکومت میں اس کے وزیروں نے، اس کے وزیر اعلیٰ، اس کے گورنر نے باقاعدہ میں تو بتہ بھی نہیں کہوں گا، میں ایڈ کہوں گا کہ ایڈ کی شکل میں انہوں نے طالبان کو پیسے دیے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نیوز میں نے آج سے تقریباً میں کیا کہوں 5-6 نہیں، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یا باقی وزراء نے ان کو ایک ثبوت تو میرے خیال میں وہ خود ہی دے چکے ہیں، وہ جو ایک گورنر کا میرے خیال میں شاہ فرمان کا ایک ثبوت تو وہ دے چکے ہیں۔ خود ہی بیان دیا تھا کہ میرے سے رابطہ ہوا ہے، اس میں جرگے ہوئے ہیں، جرگے والے لوگ موجود ہیں، 2 کروڑ سے 85 لاکھ روپے آیا ہے، پھر وہ اس سے لیا گیا ہے۔ باقاعدہ اس نے اتنے تک بولے کہ 5-5 ہزار کے نوٹ مجھے ملے ہیں۔ اب میں اور کیا ثبوت دوں؟ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کے ثبوت کہاں سے ملیں گے؟ ہاں، یہ گورنر نے کب کہا ہے کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جب میں نے تقریباً 4-5 ماہ پہلے یہ بیان دیا تھا تو اس سے اگلے دن ہی TTP والا ہے، اس نے باقاعدہ بیان دیا تھا۔ اس میں پشاور کے میڈیا والے لوگ اس میں باقاعدہ بیچ میں آئے ہیں، اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک میڈیا والے نے رابطہ کیا۔ وہ میڈیا والے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کو بھی میں جانتا ہوں، جس نے شاہ فرمان کے کہنے پہ اس سے رابطہ کیا کہ اس سے 2 کروڑ روپے مانگے گئے، اس کے ساتھ کوئی ریلیکسیشن ہونا چاہیے۔ وہ رابطے اور جرگوں کے نتیجے میں وہ 2 کروڑ روپے پتہ نہیں 70 75 80 85 لاکھ وہ تھے، اور پھر وہ پیسے ان کو دیے گئے۔ اور انہی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے بولا کہ مجھے باقاعدہ 5-5 ہزار کے نوٹ ملے۔ امریکہ نے اگر افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈیل کی تو آپ لوگ مفاہمت اور مذاکرات کے کیوں مخالف ہیں؟ وہ تو بھی پختون ہیں، اس ایریا کے رہنے والے ہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ معاملہ حل کرنا ہوگا نا۔ ہم مذاکرات اور مفاہمت کے حامی تھے، ساری زندگی حامی تھے۔ ہمارا نظریہ عدم تشدد کا ہے، مفاہمت اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جس فریق کے بارے میں بات ہو رہی ہے انہوں نے کبھی مفاہمت سے کام لیا نہیں ہے۔ دیکھیں، جرگے کی بات تو تب آتی ہے جب آپ نے کسی چیز پہ فیصلہ نہ کیا ہو۔ میرا سب سے بڑی بات جو میرا سوال ہے، یہ طالبانائزیشن ان پاکستان از ناٹ اے نیو تھنگ کہ یہ آج شروع ہوا ہے، یہ 70s سے آتا جا رہا ہے، اور ہم نے ابھی یہ فیکٹ دنیا کے سامنے تسلیم کر لیا کہ وہ جہاد نہیں تھا، وہ فساد تھا۔ میں نے نہیں کیا، ہمارے آرمی چیف نے کیا۔
ہمارے آرمی چیف نے کہا کہ بھئی ہم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپریشنز ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت لوگ IDPs بنے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا ہے. ہم بہت آگے آ کے اب پھر آ کے ہم جرگوں کی بات کر رہے ہیں. تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب APS کا واقعہ ہو گیا، اور میرے خیال میں ایسا واقعہ، ایسا دردناک واقعہ تاریخ میں کبھی کبھار آتا ہے، یہ نہیں کہ ہر سال آئے گا. اس واقعے کے بعد سب اکٹھے ہوئے، سب جتنی پارٹیز تھی، سیکیورٹی فورسز، سب اکٹھے ہو کے ایک متفقہ پلان بنا جس کو نیشنل ایکشن پلان بولا جاتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ان چیزوں کو ٹوکریوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جو پرانے راستے یا پرانے طریقے جو پہلے سے ہی ناکام ہو چکے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. جرگے ہم نے کیے ہیں جب سب خلاف تھے جرگے کے، جب امریکہ خلاف تھا، سب خلاف تھے، ہم نے سوات میں جا کے جرگہ کیا اور ہم نے دنیا کو دکھایا کہ جرگے کی مخالفت کس نے کی، اور اس کے بعد ہم نے آپریشن بھی کیا. اب جرگے کے کام میں ادھر تک تو ہم پہنچ گئے، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ جرگہ کون کر رہا ہے، ٹرمز کیا ہیں. صوبائی حکومت کر رہی تھی تو صوبائی حکومت کیا ایسے فورس سے صوبائی حکومت جرگہ کرے گی؟ انفارمیشن منسٹر صوبائی حکومت کا جرگہ کرے گی؟ نہیں تو لا اینڈ آرڈر اب صوبائی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر تو صوبائی مسئلہ ہے، لیکن طالبانائزیشن کا مسئلہ آپ کے اور ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کا ڈیفنس، آپ کا انٹیریئر، آپ کا وفاقی حکومت اس میں 100% ان کو اعتماد میں لینا لیکن چاہیے. عمران علی خان صاحب جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو بھی مولانا فضل اللہ اور صوفی محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات تو آپ کے صوبائی وزراء کر رہے تھے. وفاقی حکومت کے اعتماد پہ میں افتخار صاحب تھے، اس میں فرق ہے جی نا، اس میں فرق ہے. ہاں، اس میں اور اس میں فرق ہے. ایک تو وہ ڈسکشنز آن ہو رہے تھے، ان ڈسکشنز میں اگر افراز صاحب خٹک جا رہے تھے، میں افتخار جا رہے تھے، حیدر خان جا رہے تھے یا اور کوئی جا رہا تھا، وہ آن ہو رہے تھے، وہ پبلک کو پتہ چل رہا تھا کیا ٹرمز ہیں، کیا ٹرمینالوجی ہے، سب کو پتہ چل رہا تھا. آج تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتایا نہیں تو اس میں بھی تو وفاقی حکومت آن بورڈ ہے نا. مذاکرات تو شروع ہوئے تھے اس وقت سوری ٹو سے، یہ تو ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے ابھی. وفاقی حکومت یا میرے خیال میں پارلیمان اس حد تک آن بورڈ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے یہ جرگے ہو رہے ہیں. دیکھیں ابھی کوشش ہو رہی ہے کمیٹیز بنانے کی. جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب وفاقی حکومت تھے، پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت کے DGI نے شروع کیے تھے، تو وہ تو وفاقی حکومت نے شروع کیے. اب مسئلہ یہی ہے جی کہ اس وقت DGI نے شروع کیے، وفاقی حکومت کے کہنے پہ شروع کیے. DGI صاحب ٹرانسفر ہو گئے، وہ DGI صاحب جب ٹرانسفر ہو گئے وہ چلے گئے کور کمانڈر پشاور. افغانستان کا پورا کنٹرول چلا گیا پشاور. تب تک تو اسلام آباد میں تھا، DGI اسلام آباد میں. تو ہی واز پارٹ آف دی آرمی، تو وہ وفاقی ادارہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک فریق کا کام نہیں ہے، یہ ادارے کا کام ہے. اگر ادارے کا کام ہے، اگر DGI یہ کر رہا تھا تو وہ پوسٹ یہ کرا ہوگا. یہ نہیں کہ اس بندے میں کوئی اہمیت ہے تو اس لیے وہ کرے گا. تو اگر وہ بندہ DGI کے پوسٹ سے چلا گیا تو جو دوسرا آ گیا وہ بھی اسی. نہیں، جب اس وقت آپ لوگ کر رہے تھے تو میں اس طریقے سے مذاکرات کا بھی مخالف تھا اور اس معاہدے کا بھی مخالف تھا. اسی طرح بہت سوات والا بہت سارے لوگ مخالف تھے، لیکن آپ صوبائی حکومت تھے تو آپ کا حق تھا. تو آج وہ صوبائی حکومت ہے تو ان کا حق ہے. کیا کور کمانڈر صوبائی حکومت ہے؟ کیا DGI حکومت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جرگے گئے مجھے ان کا بھی پتہ ہے، لیکن اگر اور کھل کے بات کریں گے تو وہ تو صرف سٹیمپ لگانے کے لیے گئے ہیں. مجھے پتہ ہے اس میں شاہ جی گل گیا ہے، اس میں جی جمال گیا ہے، اس میں اور لوگ وہاں سے گئے ہیں جو جرگے گئے ہیں، صرف مہر لگانے کے لیے گئے. یہ تو آپ ان کو بلا کے ذرا پوچھیں، وہ قبائلی ایلڈرز ہیں نا. لیکن اب قبائلیوں کی بات نہیں رہی. کیوں آپ قبائلی دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک صوبہ ہے نا. جب ایک صوبہ ہے تو اس پورے صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پورے صوبے کو انوالو ہونا چاہیے. اگر آپ پھر وہی قبائلی ایلڈرز اور قبائلی جرگے اور وہ تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر تو ملک اگر محمود خان صاحب کی حکومت TTP سے مذاکرات کے لیے سب سیاسی جماعتوں پہ مشتمل کمیٹی بنانا چاہے تو آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے؟ میرے خیال میں ہم نے تو پہلی کمیٹی سے ابھی انکار کر دیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو ابھی وفاق کی سطح پہ بن رہی ہے اور وہی لوگ بنا رہے ہیں جو کر رہے ہیں سب، لیکن ہم نے انکار کیا کہ نہیں، ہم اس میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ادھر تک آپ نے پہنچا دیے. ابھی وہ فیصلہ ہم پہ مسلط کرنا ہے تو ہم فیصلہ مسلط اپنے آپ پہ نہیں کرا سکتے. البتہ نہیں تو پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح آپریشن ہو، پھر لوگ بے گھر ہو، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو.
تو نیشنل ایکشن پلان میں تو ملٹری آپریشن تھا نا, تو ملٹری آپریشن کے نتیجے میں صاحب آیا مجھے اجازت ہے کہ میں بندوق اٹھا کے اپنے بندوق کے نوک پہ کوئی اپنا قانون ہاتھ میں لوں اور پاکستان میں کوئی کام کروں؟ اگر مجھے یہ اجازت ہے, میرے ساتھ یہی روایات ہوں گے, مجھے پھر جرگے بلائے جائیں گے, میرے ساتھ باتیں ہوں گی. تو اگر مثال 40-50 ہزار لوگوں کی بات ہے تو 40-50 ہزار بندوق بردار فورس ہر کوئی کھڑا کر سکتا ہے. فورس کا استعمال بھی تو دیکھیں, سوات میں آپریشن ہوا, وزیرستان میں ہوا, جنوبی وزیرستان میں ہوا, ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے, ہزاروں لوگ اس میں سفر ہوئے, لیکن اس کے بعد بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا نا. تو ملٹری آپریشن بھی تو مسئلہ حل نہیں ہے. مسئلہ صرف بندوق گولی چلانا نہیں ہے, انٹینشن ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ اتنے بڑے بڑے آپریشنز کے بعد دہشت گرد کیسے ادھر بیٹھے ہوئے, کیسے وہ موجود ہے, وہ کیسے اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں گئے پاکستان سے, ہم پاکستان میں تھے, ہیں اور رہیں گے. وہ اپنے بیان میں وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو میں نے جیسے اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئے تھے, اور یہی سوال تو مراد سعید وغیرہ بھی اٹھا رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بولا کہ جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, ہم جب تک صافی صاحب اس کو میں اور بھی کھول دوں, گڈ اور بیڈ کی وہی بات آتی ہے. ہم نے دہشت گرد کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھنا ہے, تب ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم اس کا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ دہشت گرد میرے لیے اچھا ہے, یہ میرے کام آ رہا ہے تو اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ دہشت گرد جو ہے وہ امریکہ کے لیے اچھا ہے, وہ امریکہ کے کام آ رہا ہے, اس کو وہ کچھ نہیں کہے گا. نہیں, یہ گڈ بیڈ تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں نا. مثلا بلوچستان میں جب ملٹنٹ سے کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کرے یا آ جائے, آپ ہتھیار پھینک دے, تو بلوچستان کے ملٹنٹ سے مذاکرات کے آپ بھی حمایت کرتے ہیں. آپ نے بلوچستان کو کیا کیا؟ پھر تاریخ دیکھیں 70 کے دہائی میں بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, 70 کے بعد 2012-22 تک بلوچستان, وہ الگ چیز ہے. نہیں, لیکن وہ تو ایک مظلوم قوم جس کو آپ نے مار کے, نہیں میری بات تو اپنی دلیل تو طالبان کے پاس بھی ہے نا. اب وہاں پہ بندوق انہوں نے بھی اٹھایا ہے, پاکستانی ریاست سے وہ بھی لڑ رہے ہیں, نان بلوچ سیٹلر کو انہوں نے بھی مارا ہے. تو پھر تو دونوں کو ایک طرح ٹریٹ کرنا چاہیے نا. اس میں فرق ہے. بلوچستان والے ایک مظلوم قوم ہے. جو ہم نے پاکستان میں جو قوموں کو دبا کے رکھا ہوا ہے, ان کو اپنے حق کی آواز اٹھانے پہ اگر ہم نے ان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ان بیچاروں کو بندوق اٹھانا پڑے. میں بندوق کا مخالف ہوں, نہ کبھی اٹھایا ہے نہ کبھی اٹھاؤں گا. میرے ایک دن قیوم خان کے دور میں خدائی خدمتگار 600 سے زائد تعداد میں شہید ہوئے, ہم نے بندوق نہیں اٹھایا. ہمارے پاس جو واقعے آئے ہیں ہم نے بندوق نہیں اٹھائے. میں یہ واضح کر دوں کہ میں بندوق اٹھانے کے خلاف ہوں, تھا اور رہوں گا. ان لوگوں کو اس کام پہ اس ریاست نے لگایا تھا. اس ریاست نے ان سے کہا تھا کہ جہاد ہے, اس ریاست نے ان سے کہا تھا کہ آپ جا کے پڑھیں. بیلے والوں کو اس طرح جو ہے اس ریاست نے اس کام پہ نہیں لگایا ہوا تھا. میں وہی بات کروں, تو وہ مجبوری ہے, یہ مستی ہے, یہ پیسوں کے لیے ہے, یہ ڈالروں کے لیے ہے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا, ہم تو اسلامی نظام چاہتے ہیں. وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو الگ بات ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ تو اب نیازی صاحب بھی بہت کچھ کہتے تھے, عمل ایک پہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کی بات نہیں, جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے. صافی صاحب, میں ایک سوال آپ پہ ڈال دیتا ہوں. وہی کردار اگر میں شروع کروں, ایمل ولی خان یا ایمل ولی خان کے دوست وہی کردار شروع کریں, ہم بندوق اٹھائیں, ہم گرنیڈ اٹھائیں, ہم راکٹ لانچر اٹھائیں, ہم اور بم کا کام کریں, تو یہ ریاست ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ کسی زمانے میں آپ کے پارٹی کے بھی اجمل خٹک اور افراسیاب خٹک وغیرہ افغانستان میں بیٹھے تھے اور پختون زلمے کے نام سے ادھر کارروائیاں کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پختونستان بنائیں گے. تو ہوا کیا ہوا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عمر قیدیں ہوئی ہیں, سب جیل میں تھے, جیلیں بھری. ادھر تو طالبان کو جیلوں سے رہا کیا. ایک وقت آیا کہ ان کے ساتھ ان کو بلایا گیا, وہی اجمل خٹک صاحب سینیٹر بھی بن گئے. بندوق تو نہیں اٹھایا, اس کے بعد چلے بندوق گرائے, آئین کو مانے, ہم سب مانتے ہیں. لیکن اگر ابھی بھی آج بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نا کہ آپ کا متبادل فارمولہ کیا ہے؟ بھائی آئین جو بھی مانے گا ٹھیک ہے, لیکن جس کے ساتھ بھی ہم نے جرگے کرنے اس کو بندوق گرانا پڑے گا. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بندوق پھینک کے اور آ کے پرامن زندگی گزاریں. تو یہ بیچ میں کیا, یہ کیسے ڈسامنی کیسے آ رہی ہے, لوگوں سے بتے کیسے لیے جا رہے ہیں, سوات میں کیا ہو رہا ہے, سوابی میں کیا ہو رہا ہے, وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, ادھر دیکھیں ہمارے فوج کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ بندوق گرایا ہے کہ نہیں اٹھایا ہے؟
نہیں تو ابھی تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں، تو مذاکرات جب کامیاب نہیں ہوئے ٹوٹ گیا ہے، تو پھر تو ایک بہت بڑا سوال آ جاتا ہے، جب مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو کیسے مذاکرات کامیاب ہونے سے سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ جوڑ دیں آپ دیتے نہیں نہیں، مذاکرات کامیاب ہونے سے پہلے ہی ہم نے جیل خالی کر دیے، ہم نے طالبان کو لے آئے ہیں، ہم نے علاقوں میں ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو بیریئرز بنانے کی اجازت دے دی ہے، ہم نے سب کچھ، تو ابھی جب مذاکرات جب کامیاب نہیں ہوئے تو ہم نے یہ قدم کیوں لیے؟ یہ پھر بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے ہمارے ریاست پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو اب ان چیزوں سے سدھارنا ہے، سیدھی بات ہے، ہمیں تاریخ کو دیکھیں، جو پالیسی میٹر ضیاء الحق کے زمانے میں بنا ہے ہمیں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان آپ کو، نے کبھی اس موضوع پہ بلاول بھٹو سے اور یا وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی ہے؟ وہ تو اس طرح آپ کی طرح نہیں بولتے، وہ تو خاموش ہیں۔ مجھے اللہ نے ولی خان کا پوتا بنایا، میں بولوں گا، اب وہ نہیں بولتے تو اس میں کیا کروں؟ میری بات ہوئی ہے، وہ بھی تو بھٹو کا نواز ہے۔ بلاول بالکل کلیئر ہے اس چیز میں، بلاول دہشت گردی، پیس، ہارمنی، اس میں بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ ہم جب بھی بیٹھے ہیں تو ہم اگر واحد مجھے کوئی لائک مائنڈڈ پارٹی لگتی ہے اس بات پہ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی انڈر دی لیڈرشپ آف آصف علی زرداری مجھے لگ رہی ہے۔ ٹھیک، پیپلز پارٹی کا ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی، اور وہ جب یہ جرگے چل رہے تھے شروع میں، تو زرداری صاحب کے گھر میں ایک افطاری تھی ہماری، وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے۔ میں نے یہ بات شروع کی، مولانا صاحب نے مجھے سیکنڈ کیا کہ وزیر اعظم صاحب جرگے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا، یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے، یہ تب، ابھی تو پھر مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا جی آپ کا اتنا بڑا فیصلہ ہوتا جا رہا ہے، ادھر جرگے ہو رہے ہیں، طالبان کے ساتھ جرگے ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی ہے۔ تو جس ملک کے وزیر اعظم کو اتنے اہم ایشو کا پتہ نہ ہو تو کیا ان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ جی، جو لوگ وزیر اعظم کے یہ ان فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان فیصلوں کو چھوڑ کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو وزیر اعظم بھی تو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں نا، پولیٹیکل لیڈرشپ تو اون ہی نہیں کرتی۔ نہیں، پاکستان ہے جی صافی صاحب، یہ پاکستان ہے، وہ پاکستان ہے اور ہمارا جرگہ ہے، اور اس میں بریک لینی پڑتی ہے۔ تو ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی موضوعات پہ بات ہوگی۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب، جو کہ صوبائی صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے۔ ایمل ولی خان صاحب، جس طرح عدم تشدد کے لیے آپ کے بڑے مشہور تھے، تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ پختون سب سے شائستہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن کیمپین میں جو الفاظ آپ عمران خان صاحب اور ان کے لیے استعمال کرتے رہے، تو جس طرح آپ لوگوں نے بندوق کے جواب میں بندوق نہیں اٹھایا، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، تو ادھر آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں صافی صاحب، ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، ان کا عمل بہت گری ہوئی ہے، یہ تو ہمیں ماننی پڑیں گی، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے لے کے ورکر تک، اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اس حد تک پہنچے۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ اپنی غلطی ماننے کو، مجھے والد صاحب اپنا ہر وقت ٹوکتے ہیں، لیکن وہ میرا دادا کہتے تھے کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر ایک بندہ اٹھ کے میرے گاؤں میں آ کے مجھے گالی گلوچ دے، کیا گالی دی تھی؟ میرے نام بگاڑے، وہ میڈیا پہ ہیں، آپ سنیں، جو پھر ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ جس طرح کی باتیں کریں، یہ صرف ایک عمران تو نہیں ہے نا، جو اس ناصور کے پیچھے اور بڑے ناصور ہیں، تو وہ لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈریگ کیا گیا ہے۔ میں یہ مانوں گا کہ ہم یہ استعمال کریں نہ، کبھی میں نے اپنی 35 سالہ زندگی میں پہلے اس طرح کی زبان استعمال کی، اور انشاءاللہ نہ کبھی کروں گا۔ لیکن چارسدہ کے لحاظ سے میں اس الیکشن میں صرف یہ ایک میسیج، میرے خیال میں شاید غلط ہوگا، ضروری نہیں کہ میری ہر سوچ ٹھیک ہوگی، لیکن میں ان کو یہ کہ بھائی یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کرنے پہ آئے یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، غلط باتیں بھی کر سکتا ہے، نام بھی بگاڑ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوبارہ اگر اس حلقے پہ الیکشن ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ الیکشن لڑیں گے، پھر لڑیں گے؟ کیا کریں، ہمارا تو کام یہی ہے، جیسے آپ ہر ہفتے جرگہ ریکارڈ کرتے ہیں، ہم بھی
یہ تو ہمارا کام ہے. لیکن ایک تھی ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ عدالتوں کے ذریعے اور پابندیوں کے ذریعے آپ کے بڑوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ سب ناکام ہو گئی. اب یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا ہے تو آپ جیسے سیاسی لوگوں کو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ فرق ہے جی، فرق ہے. الحمدللہ دنیا کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہم یا ہمارے، ظاہر سی بات ہے ہم تو نیچرل ہیں، نیچرل کے بورن ان دیٹ فیملی. لیکن باچا خان نے بہت محنت کی، اس محنت کے سلسلے میں لیڈر بنے. ولی خان نے سیاسی محنت کی، اس محنت کے سلسلے میں لیڈر بنے. ٹھیک ہے ہم نیچرل ہوں گے، 3rd جنریشن 4th جنریشن، لیکن میرے والد نے بھی محنت کی ہے، جیل کاٹا ہے، جوانی میں اسٹوڈنٹ تھے اور جیل گئے. یہ تو نیچرل نہیں ہے، یہ تو بنایا گیا ہے. تو جس کو بنایا گیا یہ ختم ہوگا نا. 22 سالہ جدوجہد ہے ان کی. 22 سال میری کم عمر میں 22 سال ہے، یہ کوئی جدوجہد نہیں ہے. کیا جدوجہد ہے؟ 22 سال نہیں 220 سال بھی ہوتی، لیکن اگر فیضیاب بھی نہ ہوتی نا تو یہ 1 سے 2 سیٹ نہیں ہو سکتے تھے. حقیقت تو یہ ہے. 22 سالہ جدوجہد تو ہر کوئی کرے گا. لوگ ایسے ہیں جس نے 30 40 سال جدوجہد کیے. یاد کریں بڑے بڑے ایسے سیاستدان گزرے ہیں، لیکن ایسی نہیں ہے کہ 22 سال کوئی جدوجہد کرے گا تو وہ وزیر اعظم. لیکن اب بھی تو فیضیابی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کئی حلقے جیت گئے. حکومت ہے، اس کو حکومت پکڑایا ہوا ہے. یہ تو حکومت بائی الیکشن ہے، حکومت کے خلاف الیکشن لڑنا کوئی آسان. ہم بھی حکومت میں تھے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں ہمارے حکومت میں رہتے ہوئے بنیر میں الیکشن ہوئے، ہمیں پتہ ہے الیکشن حکومت کے رہتے ہوئے الیکشن جیتنا آسان کام نہیں ہوتا. پھر بھی ہم اتنا قریب گئے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا. اب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ ڈرنے والے دن تو گئے. دیکھیں درنا اگر انہوں نے دیا تو کسی سپورٹ میں دیا. وہی لوگوں نے سپورٹ کیا تو ادھر 126 دن کے پتہ نہیں کتنا درنا ہوا. اور وہ بھی انہوں نے سپورٹ کیا تو ٹی وی نے بھی صرف سٹیج دکھایا، خالی کرسیاں نہیں دی. کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟ انہوں نے کیا یہ سب، انہوں نے تو کیا. کس لیے کیا؟ عمران نے خود اتنے بندے لے آئے. وہ ایک جو قاری صاحب آتا ہے کینیڈا سے، وہ تو ہمیشہ ان کے کہنے پہ ٹکٹ کراتا ہے، ان کے کہنے پہ واپس جاتا ہے. اپنی طرف سے تو وہ کبھی آیا نہیں ہے. اور عمران کو بھی 126 دن اب تو دنیا کے سامنے کھول کے کھانے تک انہوں نے دیے ہیں، وہ لنچ باکسز تک انہوں نے دیے ہیں، سب کچھ سپورٹ انہوں نے. 126 دن ٹی ویوں کو ادھر لگایا ہے کہ بھائی آپ اور کچھ نہ دکھائیں، ان کے یہ ڈرامے دکھائیں، ان کے ناچ گانے دکھائیں. تو اور وہ بھی صرف کنٹینر دکھائیں، خالی کرسیاں بھی نہ دکھائیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، اگر وہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ 3 دن بھی دھرنا نہیں کر سکتے. 3 دن. دوسری بات مارچ ہے، ابھی دیکھے پتہ چل گیا 100-200 لوگ ایک شہر میں دوسرے شہر میں نکل رہے ہیں. اسلام آباد تک کتنے ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ جو پچھلی دفعہ آئے تھے اس سے بھی کم ہوں گے. کوئی یہ صرف پرسیپشن، وہ ایک اپنا جھوٹا پرسیپشن اس نے بنایا ہوا ہے. قوم میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہے. لوگ اس کا سایہ بھی پتھر سے مارنے کو تیار ہیں، لیکن صرف اس کے ہاتھ میں جو آپ نے کنٹرول دیا تھا. اور پھر پختونخوا میں تو 9 سال سے اس کی حکومت چل رہی ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 2 دفعہ اس کو حکومت پکڑا دیا گیا. 9 سال سے اس کا ہر افسر، ہر بندہ 9 سال حکومت. آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے. جہاں پہ کسی کے روٹس نہیں تھے، جہاں پہ کسی کا ایک ممبر نہیں تھا، اس کو 9 سال حکومت دیا گیا تو ہوگا. لیکن میرے خیال میں آپ کے بڑوں کا بھی رشیا کے ساتھ بڑا تعلق تھا. آپ کا خود ابھی بھی ریسنٹلی رشیا گئے ہوئے تھے. یہ آپ نے رشیا میں کیا محسوس کیا؟ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رشیا کے وزٹ کی وجہ سے امریکہ نے سازش کر کے نکالا ہے، تو رشین واقعی کوئی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا ان کے ہاں اس طرح کی کوئی سوچ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. یہ بالکل جس طرح اس نے 100 جھوٹ اور بولے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. یہ تو گیا تھا، وہ تو اس کے ساتھ تصویر آخر میں منتیں کرنی پڑی کہ ایک تصویر کھنچوا لے ہمارے صدر صاحب کے ساتھ. ان سے جب میں نے کیٹیگوریکلی پوچھا، انہوں نے کہا کہ معاہدے ایسے نہیں ہوتے. کچھ تو ریٹن ہوگا نا، کچھ تو ہوگا. اتنی بڑی بات ہے، 2 ملکوں کے درمیان ایک بات ہے، نہ کوئی یہ رشتہ دار ہے نہ کچھ اور. عمران کو اگر روس والے جانتے تھے تو اسی بات پہ جانتے تھے کہ جی یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. یہ تو اس وقت تو اس کو پتہ تھا جب روس یہ جا رہا تھا، تو تب تو پتہ چل گیا تھا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے. تب تو یہ بہانے بنانے کے لیے اپنے چکر لگا رہا تھا. ادروائز عدم اعتماد کی بات تو اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی. روس میں نہ ایسا کوئی پرسپشن ہے، بلکہ انہوں نے مجھے آفر کیے
انہوں نے مجھے یہ آفر دی کہ آپ جائیں، آپ اپنی حکومت سے بات کریں کہ ہم آپ کے ساتھ سپورٹ اور ہیلپ کرنے کو تیار ہیں اس حکومت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیل دینے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم گیس دینے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمینوں کے لیے کھاد دینے کو تیار ہیں۔ رشین حکومت کے ذمہ داروں نے کہا، رشین حکومت کے ذمہ داروں نے کہا، اور وہ بات میں ادھر سب ذمہ داروں تک پہنچا بھی چکا ہوں کہ بھئی ایسی ایک بات ہے۔ تقریباً 2-3 ماہ پہلے وہ تیار تھے میرے ساتھ تک رابطے۔ لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہے، ایک تو یہ کہ آپ خود بھی 2018 کے الیکشن کو جعلی مانتے تھے، اور بلاول صاحب بھی اس کو سلیکٹڈ پارلیمنٹ اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے تھے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر بھی نہیں ہیں اور جیت بھی نہیں سکتے، تو پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر اور ری الیکشن کرایا جائے، یعنی جو کل تک آپ لوگوں کا مطالبہ تھا وہ آج مجھے اس مطالبے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ اپنے اتحادیوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اسمبلی اتحاد ہے، اتحاد کے فیصلے ہوں گے، مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پارٹی اپنا فیصلہ پورے اتحاد پہ قابض نہیں کر سکتی، لیکن میں جہاں تک بولوں تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب الیکشن کرانا چاہیں کرا لے، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ یعنی اس سے بحران بھی حل ہو جائے گا، عمران خان صاحب بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے، تو پھر آپ لوگ کل کے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو تیار ہیں اس کے لیے کہ باقاعدہ بالکل الیکشنز ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ انشاءاللہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئیں گی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا لیے جائیں۔ یہ حکومت تحلیل ہو جائے بھلے ہو جائے، الیکشنز ہوں گے تو حکومت تو تحلیل ہوگی۔ نہیں تو میں نے کہا یہ آپ نے دیکھیں ہمارا تو نہ حکومت، آپ کو جیسے آپ نے پہلے بولا ہم اتحادی ہیں، حکومت ہے تو وہ غم کریں گے، ہم تو اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پہ اگر ہم یہ پورے 5 سال کو دیکھیں تو میرے والد صاحب نے پہلے میٹنگ میں ان کو بولا تھا کہ آپ اوتھ نہ لیں، پورے ممبرز جتنے بھی ہیں۔ پی ڈی ایم کا جب پہلی میٹنگز پیپلز یہ ادھر اسلام آباد میں زرداری صاحب نے بلایا تھا، والد صاحب تب آئے تھے، اور انہوں نے تب بولا تھا ان سب کو کہ آپ اوتھ نہ لیں۔ تب سے ہم اس چیز کے خلاف ہیں، یہ اسمبلیاں جعلی ہے، جعلی تھی، اور جب تک اس کو ختم نہیں کہیں گے تو یہ وہی جعلی اسمبلی ہے جس کو نواز شریف صاحب جعلی کہہ چکے ہیں، جس کو شہباز شریف صاحب جعلی کہہ چکے ہیں، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب جعلی کہہ چکے ہیں، جس کو اسفندیار ولی خان صاحب جعلی کہہ چکے ہیں، جس کو آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب جعلی کہہ چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے کہنے پہ آپ لوگ کیوں اس جعلی نظام اور جعلی سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ان کے کہنے پہ تو نہیں کر رہے، میرے خیال میں یہ بہت غلط تاثر دیا گیا ہے۔ ایک نہ ان کے کہنے پہ ہم پی ڈی ایم سے نکلے ہیں، نہ ان کے کہنے پہ ہم ان کو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم پی ڈی ایم سے نکلے تھے، ہاں، نہیں آپ کے لوگوں نے پھر اوتھ کیوں لیا؟ کس طرح؟ جب سب لے رہے تھے تو ہمارا ایک ممبر تھا، اس نے کیا کرنا تھا؟ ہاں، تو ابھی بھی جب سب لے رہے تھے ایک ممبر تھا، اس ایک ممبر نے کیا کرنا تھا؟ اور دوسرا جعلی ہیں۔ پھر جب ہم نے پی ڈی ایم چھوڑا بھی تو پی ڈی ایم کو چھوڑتے ہوئے بھی ہم نے پارلیمان کے اندر ادھر وفاق میں اپوزیشن کے ساتھ ہر قدم اٹھایا ہے۔ ہم نے اپوزیشن نہیں چھوڑا، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہم نے چھوڑا، اپوزیشن کے ساتھ تھے، متفقہ اپوزیشن کا یہ فیصلہ آیا کہ ہم نے اس کے خلاف عدم اعتماد لانا ہے، اس کے ساتھ ہم تھے۔ ابھی بھی اس سیٹ اپ کے ساتھ، اسی اتحاد کے ساتھ ہم ہیں، اصولی طور پہ ہم اسی اتحاد کا حصہ ہیں۔ ہاں، ہم جلد اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو ہم جلد انشاءاللہ اپنا ایک یہ ہم نے سوچا ہے پارٹی نے بھی کہ ہم ایک خط یا ایک لیٹر پبلک کریں گے جس میں ہم اپنے ڈیمانڈز پٹ کریں گے، جو پولیٹیکل ہوں گے، جس میں ہم کوئی عہدہ نہیں، کوئی وزارت نہیں، کوئی منسٹری نہیں، لیکن انشاءاللہ پولیٹیکل جو ہمارے ڈیمانڈز ہوں گے۔ فریش الیکشن کا بھی اس میں ہو سکتا ہے، پارٹی کی سوچ ہے۔ بہت شکریہ جناب ملک خان صاحب۔ ناظرین، آج کے جرگے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔